अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फाद शहबाज खान। सोहेल अफरीदी वज़ीर आला बन सके ना, गंडापुर का इस्तीफा मंजूर हुआ। क्या खैबर पख्तूनख्वा आईनी बहरान की तरफ बढ़ रहा है? क्या सोहेल अफरीदी को नामजद करके पीटीआई से फैसला साजी में कोई गलती हुई है? तहरीक इंसाफ ने दहशत गर्दों की आबादकारी से मुतल्लिक रियासती बयानिया मुस्तरद कर दिया। ऐसे में वफाक के ताउन के बगैर सूबे में अमन कैसे कायम होगा? खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने पीटीआई को मैंडेट दिया है, तो वफाकी हुकूमत सोहेल अफरीदी की नामजदगी पर मोतरज़ क्यों है? और सलमान अकरम राजा को खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज क्यों नजर आ रहा है? खैबर पख्तूनख्वा में सियासी और अमन व अमान के हालात काफ़ी गमगीर हो चुके हैं। आज डेरा इस्माइल खान में अफसोसनाक वाक़या पेश आया और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर फितनतुल खवारिज ने हमला किया, जिसमें 7 पुलिस एहलकार शहीद हुए, जबकि खुदकुश हमलावर समेत तमाम 6 दहशतगर्द जहन्नम वासिल कर दिए गए। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर का तहरीरी इस्तीफा 4 रोज बाद सामने आ गया, जिसकी गवर्नर हाउस ने तस्दीक कर दी है। गवर्नर केपी के मुताबिक आज 2:30 बजे मौसूल होने वाले इस्तीफे पर 11 अक्टूबर की तारीख दर्ज है। गवर्नर ने कहा कि आइन के तहत इस्तीफे की जांच पड़ताल होगी और तमाम आइनी और कानूनी तकाजों को मद्देनजर रखते हुए मामले को शफाफ और मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ाया जाएगा। गवर्नर केपी का कहना था कि पीर को इनका ऑफिस खुलेगा और वो इस्तीफे से मुतल्लिक फैसला करेंगे। दूसरी जानिब पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि केपी असम्बली का इजलास पीर को तलब कर लिया है और उसी रोज कायदे ऐवान का चुनाव होगा। गुज़श्ता शब स्पीकर हाउस पिशावर में पीटीआई का एक अहम इजलास हुआ, जिसमें सलमान अकरम राजा, असद कैसर, जुनैद अकबर खान, बाबर सलीम सवाती और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। और इजलास में वज़ीर आला की नामजदगी और डीजीआई एसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सैर हासिल बहस हुई। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में एक मौका पर यह तजवीज़ भी सामने आई कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को तहरीक अदम एतमाद के जरिए उनके ओहदे से हटा दिया जाए। इस हवाले से आज 3 बजे केपी असम्बली में इजलास तलब करने का फैसला भी हुआ, लेकिन बाद में आइनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लेने के बाद यह तजवीज़ रद्द कर दी गई। इजलास में सोहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनाने के हवाले से प्लान बी भी तरतीब दिया गया है, जिसमें पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में करारदाद के जरिए अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर करेगी। बहरहाल कई ऑप्शंस हैं जिनको इस्तेमाल करके पीटीआई अपना नया वज़ीर आला लाना चाह रही है, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ के पास अपने कार्ड्स हैं। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान से गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मुलाकात को इसी तनाजुर में अहम समझा जा रहा है। इसके अलावा स्पीकर याद सादिक से पीटीआई के हमायत याफ्ता 2 MNAs की मुलाकात भी हुई, जिसके बाद राना सनाउल्लाह को कहना पड़ा कि पीटीआई के 2 अरकान हमारे साथ कॉफी पीने आए थे। पीटीआई के अरकान अब आजाद हो चुके हैं, इसलिए इन पर नाअहली की शिक लागू ही नहीं होती। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दहशत गर्दों की आबादकारी के हवाले से हुकूमत का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया है और पीटीआई तर्जुमान के बयान के मुताबिक अवाम और कबायली रहनुमाओं ने 2021 में दहशत गर्दों की वापसी का मंसूबा रद्द कर दिया था और इस मंसूबे पर बानी पीटीआई के दौरे हुकूमत में अमल नहीं हुआ था और दहशत गर्दी के जिम्मेदारी पीटीआई पर डालना हकायक के बरक्स है। कुछ इसी किस्म का पैगाम जुमे की रात बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से भी जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि 2021 में इस वक्त की फौजी क़यादत ने हथियार फेंकने वाले दहशत गर्दों को वापस बसाने का मंसूबा बनाया था, मगर इस मंसूबे को खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों के मुंतखब नुमाइंदों ने मुस्तरद कर दिया था। जबकि आज पिशावर में पार्टी इजलास के बाद प्रेस टॉक करते हुए सलमान अकरम राजा ने इस बात को दोहराया कि दहशत गर्दों को दोबारा आबाद करने का मंसूबा उनका नहीं था। पीटीआई दहशत गर्दों के लिए कोई नरम गोशा नहीं रखती, लेकिन जो भी किया जाएगा अवामी नुमाइंदों के साथ मुशावरत के बाद किया जाएगा। हमारे पार्टी के फैसले के मुताबिक सियासी तब्दीली आया चाहती है। हम ये भी सुन रहे हैं कि इस तब्दीली को रोकने की गैर आईनी कोशिश की जाएगी। हम अपने शोहदा के साथ खड़े हैं, अपनी जानों का नजराना देने वाले हमारे सिपाही, हमारे अफसर, हमारे पुलिस के एहलकार, हम सब के साथ खड़े हैं। हम हर उस ताकत, हर उस मनफी ताकत के खिलाफ खड़े हैं जो पाकिस्तान की तरफ मैली नजर से देखती है। हरगिज ये कहना कि हम कोई नरम रवैया रखते हैं या नरम गोशा रखते हैं किसी दहशतगर्द के लिए एक गलत बयानी है, एक बहतान है। हम ये कहते हैं कि हमें साथ लो, इस सूबे के अवाम को, इस मुल्क के अवाम को साथ लो। जो भी पॉलिसी अपनाते हो वो मुसल्लत नहीं की जा सकती। पीटीआई के दौरे हुकूमत में 3.5 साल दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी तारीख की कम तरीन सतह पे थी। आज हमें यह कहा जा रहा है कि सूबे के अवाम की राय को एक बार फिर रद्द किया जाएगा, गवर्नर रूल यहाँ नाफिज किया जाएगा, यहाँ की जमहूरियत को पामाल कर दिया जाएगा। ऐसा मत कीजिए।
जब भी आपने ऐसा किया उसके नताइज बुरे हुए। पीटीआई इस खदशे का इजहार भी कर रही है कि सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनाने की राह में रुकावटें डाली जा रही हैं, लेकिन साथ में जुनैद अकबर और असद कैसर जैसे रहनुमा ये बातें भी कर रहे हैं कि अपनी अददी अक्सरियत के बावजूद वो दूसरी जमातों से राब्ते में हैं और किसी को अपने मैंडेट पर डाका डालने का मौका नहीं देंगे। मैं चैलेंज करता हूं कि 92 में एक बंदा टूट के दिखाए। चैलेंज करता हूं आपको, एक बंदा भी आप नहीं टूट कर सकते। इंशाअल्लाह ताला जिसने इमरान खान साहब के नाम पे वोट लिया वो इमरान खान साहब को वोट देगा। और मैं खबरदार कर दूं, अगर किसी ने गलती से इमरान खान के साथ बेवफाई की, मैं आपको गवाह बनाता हूं कि वो अपने घर से नहीं निकल सकेगा। इस वक्त जो सूरत हाल हो रही है, मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, खासकर मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, और मैं उम्मीद रखता हूं कि मौलाना साहब जो है ना, कम अज कम इस तरह गैर आईनी और गैर कानूनी और एक इमोरल चीज का हिस्सा नहीं बनेंगे। मैं उससे उम्मीद रखता हूँ आप जो भी पॉलिसी बनाएं, ये पॉलिसी किसी बंद कमरे में नहीं होगी। ये पॉलिसी जिस इलाके की आवाम के ऊपर आप पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उस इलाके की आवाम के मशावरे से बनाएं। हम इंशाल्लाह डट के खड़े हैं। अगर कोई ये समझता है कि वो हमारे हुकूक पे डाका डाल के कोई नाजायज तौर पर हुकूमत बनाए, तो हम ये वाहद करते हैं कि इंशाल्लाह कोई हुकूमत नहीं कर सकेगा। बदकिस्मती से गुज़श्ता कुछ अरसे से दहशतगर्दी के मामले पर दो बयानियां चल रही हैं, जिससे न सिर्फ सियासी कशीदगी में इजाफा हुआ है बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस को भी इस हवाले से सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गुज़श्ता रोज़ DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका इजहार किया गया, जिसमें उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि एस्टेब्लिशमेंट रियासत का एक इदारा है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो रियासत के खिलाफ है। ऐसा नहीं हो सकता। जो ये कह रहा है कि मैं उस हुकूमत को अपनी उस सूबाई हुकूमत मुझे बर्दाश्त नहीं जो कि ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो, क्या ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो कि रियासत के खिलाफ? ऐसे नहीं हो सकता मेरे भाई। रियासत पाकिस्तान इंतहाई मजबूत है। कैन वी अफोर्ड सियासी शोबदाबाजी की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाए? नो, वी विल नॉट बी। किसी फर्द वाहिद को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो अपनी ज़ात और अपने मफाद के लिए पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के गयूर और बाइज्जत अवाम की जान, माल और इज्जत का सौदा करे। तर्जमान पाक फौज ने बानी PTI या तहरीक इंसाफ का नाम नहीं लिया, लेकिन वफाकी हुकूमत के वुज़रा टॉक शोज और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बानी और PTI का नाम बरमला ले रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती दहशतगर्दी की वजह इसी को करार दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तार ने आज एक बार फिर कहा कि बानी PTI दहशतगर्दों के लिए हमदर्दी का गोशा रखते हैं और उनकी सहूलतकारी भी करते रहे हैं। इमरान खान और उसकी जमात का वतीरा रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ सुलह की जाए। ये बड़े अच्छे लोग हैं, इनसे बातचीत की जाए। जमात ने सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों को वापस लाकर पाकिस्तान में बसाया। अब जब नए वजीर आला का इंतखाब करने की बारी आई तो उन्होंने ऐसा शख्स चुना कि जिस पर मुकदमात भी हैं, तो ये उसी ब्लैक इकोनॉमी का हिस्सा है जिसके तहत इनको माली फायदा मिलता है। अब यहाँ पे और ये तासुर पाया जा रहा है कि TTP PTI का अस्करी विंग बनती जा रही है, जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ तो सुहेल अफरीदी की नामजदगी को रियासत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करार दे रहे हैं। इमरान खान साहब ने ये नॉमिनेशन जो की है वो एक पाकिस्तान की हुकूमत को या पाकिस्तान को रियासत को जो है ब्लैकमेल करने की कोशिश की है उन्होंने। और अगर ब्लैकमेल करने की वो कोशिश कर रहे हैं तो फिर उसका जवाब दिया जाएगा। फिर जो है तमाम तर जो मीडियाज अवेलेबल है हुकूमत को, वो उससे भरपूर जवाब दिया जाएगा, वो काइनेटिक हो या नॉन काइनेटिक हो। नून लीग के सेनेटर परवेज रशीद सियासी जमातों से मुतालबा कर रहे हैं कि एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान पर हमलावर होता है उसको वज़ीर आला बनने का हक नहीं होना चाहिए। मैं अपनी जमात से भी ये कहता हूँ, मैं जो दूसरी जमहूरी जमातें हैं खैबर पख्तूनख्वा की, उनसे भी कहता हूँ कि आपको इस फितने का मुकाबला करना चाहिए। इसको वज़ीर आला बनने से रोकने के लिए जो भी इक़दाम इख्तियार करने पड़ते हैं, सियासी तौर पर, जमहूरी तौर पर, आइनी तौर पर, आप तमाम इक़दाम इख्तियार करें और किसी ऐसे शख्स को सूबे में, हुकूमत में ना आने दें जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दहशतगर्दों का साथ देता है। जबकि हमारे प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान ने PTI को बड़ा सरप्राइज देने का दावा भी कर रखा है। जो सरप्राइज हमें देने की कोशिश की गई है
اس سے بڑا سرپرائز ہم ان کو دیں گے انشاءاللہ. ہم اپنا مشترکہ امیدوار ہی لائیں گے تبھی ہم حکومت میں جائیں گے, اور امیدوار اگر ہم لا رہے کوئی کمپنی کی مشہوری کے لیے تھوڑی لائیں گے, ہم نے اپنے امیدوار کو پھر کامیاب بھی کرانا ہے. نقب شکب کوئی نہیں لگے گا. ماضی میں تو ہم نے دیکھا تھا نا کہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈرز کو اس کے ٹکٹ پہ پاس ہوئے لوگوں کو توڑا گیا تو عمران خان اس کو ضمیر کی آواز کہا کرتے تھے. یہاں پر تو سارے آزاد ہیں, لوگ ناجائز طریقے سے بینیفیشری بنتے ہیں, اگر ہم جائز طریقے سے بینیفیشری بن گئے تو کیا قیامت آئی. تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے گورنر کے پی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ فوری طور پر منظور کریں. گورنر یا وفاقی حکومت کو اس میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے, اور ماضی میں سندھ اور پنجاب میں بھی ان ہاؤس تبدیلی ہوئی ہے. یہ جمہوری عمل ہے جسے مکمل ہونا چاہیے. جبکہ اسد کیسر نے ایکس پر سہیل افریدی کے حق میں لکھا ہے کہ وہ سیاست میں نومولود نہیں, پارٹی کی سینئر قیادت کی رہنمائی اور تعاون انہیں ہمیشہ حاصل رہے گا. جبکہ پی ٹی آئی کے سابق رہنما شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا نہیں. پی ٹی آئی میں آج کا ہیرو کل کا زیرو بن جاتا ہے. جبکہ جے یو آئی فے کے سینٹر کامران مرزا نے سوال اٹھایا ہے کہ کے پی اسمبلی میں اپوزیشن کے تمام اراکین مل جائیں تو بھی حکومت کیسے بنائیں گے؟ تو کیا جے یو آئی فے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی ہی کو حکومت بنانے کے حق میں ہے؟ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے حافظ حمداللہ صاحب, جے یو آئی فے کا بڑا معتبر نام, کسی تعارف کے محتاج نہیں. سر بہت شکریہ حافظ صاحب وقت دینے کے لیے. حافظ صاحب, یہ گورنمنٹ آپ کے ارد گرد منڈلا رہی ہے, آپ کے ارد گرد وہ چکر لگا رہے ہیں, اور کے پی کے حالات کو لے کر, وہاں وزارت اعلیٰ کے معاملات کو لے کر کیا آفر ہوئی ہے ایگزیکٹلی جے یو آئی فے کو, اور جے یو آئی فے اس پر کیا سوچ رہی ہے؟ حافظ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فہد بھائی. دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی تبدیلی کا فیصلہ نہ جے یو آئی کا ہے, نہ خیبر پختونخوا کے اسمبلیوں میں اپوزیشن جماعتوں کا کوئی فیصلہ ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب تحریک عدم جماعت کی باتیں ایک دفعہ ہوتی رہی اور فضا میں اور ہواؤں میں, تو مولانا صاحب نے برملا کہا کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے, نہ ہم تحریک جماعت عدم اعتماد کا حصہ بنیں گے گنڈا پور کی حکومت کے خلاف, نہ اس کو ہم منہ کریں گے, نہ ہم اس میں آگے تک جائیں گے یا جانے کا ارادہ ہے ہمیں. لیکن ابھی خود پی ٹی آئی کی قیادت نے علی امین گنڈا پور کو وزارت اعلیٰ سے فارغ کیا گیا ہے, اور یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی پی ٹی آئی ہے. تو لہٰذا علی امین گنڈا پور کی حکومت ہو یا آپ اس کو پی ٹی آئی کی حکومت کا نام دیں, اس کی خاتمے کا سبب یا تو پی ٹی آئی کی قیادت ہے جو جیل میں ہے, یا پی ٹی آئی کی صفوں میں اس کا اختلاف اور انتشار, یا علی امین گنڈا پور اور عمران خان کی فیملی کی ممبرز کے ساتھ ان کا اختلاف کا نتیجہ ہے. ظاہری طور پر تو یہ چیزیں نظر آ رہی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے کہ ہم اس حکومت کو حکومت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے. جمعیت علماء اسلام کی پوزیشن کیا ہوگی, اس کی ہیئت کیا ہوگی, کیا وہ لیڈ کریں گے یا کوئی اور پارٹی لیڈ کرے گی. موجودہ جو صورتحال ہے اس کو جمعیت علماء اسلام بیٹھ کے وہ اس پر نظر رکھی ہوئی ہے, اور مولانا صاحب بذات خود موجود ہے. اور میری جو معلومات ہے, آج شاید خیبر پختونخوا کے جو ہمارے پروونشل جماعت ہے وہ اور ہماری خیبر پختونخوا کی اسمبلی کی جو پارلیمانی پارٹی ہے, پارلیمانی گروپ ہے, اس کا مشترکہ میٹنگ بھی ہونے والا ہے یا ابھی شروع ہے. وہ اس تمام حالات کا جائزہ لیں گے, پھر شاید میڈیا کے سامنے بھی اور ہم سب کے سامنے فیصلہ آ جائے کہ جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ کیا ہے اور اس کا موقف کیا ہے. لیکن ایک سوال ہے, سوال وہ یہ ہے کہ ابھی تک علی امین گنڈا پور کی استعفیٰ کی منظوری کیوں نہیں ہوئی ہے. میں نے روز اول کہا کہ دیکھیے نا, اگر علی امین گنڈا پور کے ہٹانے کا فیصلہ پارٹی کا ہے اور پارٹی کی قیادت کا ہے, گورنر ہاؤس کا سٹیٹمنٹ آ گیا ہے, گورنر ہاؤس کہہ رہا ہے کہ ہم نے وہ مان لیا, استعفیٰ ہو گیا, وہ ہو گیا مسئلہ حل. اچھا ہو گیا, جی جی, اچھا استعفیٰ ہو گیا, مسئلہ حل ہوا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استعفیٰ ہو گیا ہے. اب استعفیٰ کے بعد اب کس کی حکومت بنے گی؟ جمہوری طریقے سے اگر آپ دیکھیے تو اکثریت تو پھر بھی پی ٹی آئی کے پاس ہے, تو لہٰذا جمعیت علماء اسلام ایک جمہوری پارٹی ہے. اب دیکھتے ہیں آگے کی سچویشن, آگے کی صورتحال کیا بنتی ہے. جے یو آئی کے پاس لوگ آتے ہیں, اپوزیشن کے اراکین رابطے بھی کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے, کیونکہ ہم سب سے لارجسٹ پارٹی ہے خیبر پختونخوا میں,
لیکن فیصلہ کیا ہوگا یہ پارٹی بیٹھ کے فیصلہ کرے گی۔ اچھا حافظ صاحب، ایک تو اس میں گورنر صاحب نے کہا ہے کہ بھائی ہم تک استعفیٰ آ گیا ہے، ہم اس کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں، مطلب اگلے فیز میں بات چلے گئی ہے۔ میرا سوال اب آپ سے یہ ہے کہ جے یو آئی فے اپنی ملاقاتیں بھی کرنے کا سر رائٹ رکھتی ہے، پھر فضل الرحمان صاحب کا جو قد کاٹ ہے، سیاسی قد کاٹ، پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ بہت پاورفل لیڈر ہیں، وہ بہت بڑا نام ہے، بڑا معتبر نام ہے پاکستان کا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ میں صرف جاننا سر یہ چاہ رہا ہوں کہ ایگزیکٹلی گورنمنٹ کے اینڈ سے یا پیپلز پارٹی مل کے آفر کیا کی گئی ہے جے یو آئی فے کو؟ کیا فرنٹ سے لیڈ کرنے کا کہا گیا ہے؟ کیا کہا گیا ہے کہ آپ وزارت اعلیٰ لے لیجئے، ہم آپ کو بیک کرتے ہیں، یا آفر کیا ایگزیکٹلی؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان کی سیاست میں ایک اہم نام ہے، اور جمعیت علماء اسلام کو پاکستان کی سیاست میں ایک حیثیت اور ایک شناخت حاصل ہے، اور اس کو آپ نہ مولانا صاحب کی قیادت کو کوئی سیاسی پارٹی نظر انداز کر سکتی ہے، نہ آج کے ماحول میں جمعیت علماء اسلام کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ اور جہاں تک آپ نے آفر کی بات کی، آفر کی بات نہیں ہے، بات اصولوں کی ہے۔ اصل چیز ہے خیبر پختونخوا کی صورتحال۔ 1.5 سال میں خیبر پختونخوا کی امن و امان بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ وہاں جو بدعنوانی ہے وہ اپنی انتہا تک پہنچ چکی ہے، اور کرپشن آپ کے سامنے ہے۔ تو جب خیبر پختونخوا میں امن و امان بھی بدتر سے بدتر ہوتا جا رہا ہے، اور مالی بدعنوانی کا ایک انتہا ہے، ایک بازار لگی ہوئی ہے، اور معیشت آپ کا دن بدن تباہ ہو رہی ہے، تو لہٰذا خیبر پختونخوا میں جب آپ دیکھیں گے تو کوئی حکومت ہے نہیں، یعنی آپ 6 بجے کے بعد آپ جنوبی اضلاع میں نہیں نکل سکتے ہیں، اور پشاور جو کیپٹل ہے خیبر پختونخوا کا، دن دہاڑے کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، خواہ وہ سرکاری ہو، سرکار میں ہو یا سرکار میں نہ ہو، پبلک ہو۔ تو اس صورتحال میں جمعیت علماء اسلام کی اصل نظر عوام پر ہے، خیبر پختونخوا کی صورتحال پر ہے کہ اس صورتحال کو ہم کیسے بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ بہتری کس چیز میں ہے؟ باقی تو فیصلے اکثریت کی بنیاد پر ہوتی ہے، پارلیمنٹ میں جب جائے گی، جب نوبت آئے گی کہ آئندہ چیف منسٹر کون ہوگا، یہ فیصلہ پھر بعد میں ہوگا۔ البتہ اکثریت تو ہے پی ٹی آئی کے پاس، اب پی ٹی آئی ایک پی ٹی آئی ہے یا پی ٹی آئی کے اندر 3 پی ٹی آئی ہے، یہ جب نوبت آئے گی پھر فیصلہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کے اندر 1 ہے یا 3 پی ٹی آئی ہے۔ اچھا حافظ صاحب، آپ نے سب سے پہلے ہمارے پروگرام میں یہ ڈسکشن کیا، اور سب سے پہلے اسی فورم پہ آپ نے یہ بات چھیڑی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو 26ویں ترمیم کا معاملہ جب تھا تو ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، انہیں بتایا گیا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ پیپلز پارٹی بھی میٹنگز کرتی رہی، شہباز شریف صاحب بھی ان کے گھر اکثر چلے جاتے تھے ان دنوں، اور ادھر پارلیمنٹ کا سیشن جو ہے وہ اس امید پہ تھا کہ مولانا صاحب چل کے آئیں گے، اور یہ سارا سلسلہ جو ماضی کے حوالے تھے۔ اب میں جاننا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ اسی 26ویں ترمیم کا ثمر پھر اگر آپ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور وزارت اعلیٰ کا تاج جو ہے جے یو آئی فے کے سر سج جاتا ہے بالفرض، تو آپ پھر اسی چیز کے بینیفیشری جس میں آپ کے ساتھ پہلے آپ کلیم کرتے ہیں دھوکہ ہو چکا ہے؟ نہیں دیکھیں، میرے خیال میں وہ بات آپ کی صحیح ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں کے نام سے جو کچھ آئین کے ساتھ ہونے والا تھا، بد سے بدتر ایک میرے خیال میں سن 1973 کا جو آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، یہ میرے خیال میں زمین بوس ہو جاتا اگر جمعیت علماء اسلام نہ ہوتی، کیونکہ وہ آئین کے تقریباً 20% آئین میں ترامیم کرنا چاہتی تھی حکومت۔ تو 20% ترامیم جب وہ کرنا چاہتی تھی تو اس کا راستہ کسی بھی پارٹی نے نہیں روکا، وہ راستہ جمعیت علماء اسلام نے روکا۔ اور وہ کس قسم کی ترامیم چاہتے تھے؟ لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ہم نے ان کے تقریباً 20 سے 25 تک جو کلوسز ہے اس کو ہم نے پس پش ڈال دیا کہ نہیں ہو سکتا، اگر آپ ہمیں چاہتے ہیں، ہمارے ووٹ چاہتے ہیں۔ 2 3 4 5 ہمارے اپنے ترامیم تھے، وہ بھی ان کے ساتھ ڈالے۔ اب وہ جو 5 6 ترامیم ہے ان میں سے ایک دینی مدارس کا ہے، اب وہ اسلام آباد تک تو قانون بنی ہے، لیکن چاروں صوبوں میں ابھی بھی تک لٹکی ہوئی ہے وہ قانون۔ کیوں؟ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، بلوچستان میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے،
पंजाब में PMLN की हुकूमत है, चलो खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है, वो अपोजिशन में है इधर मरकज़ में, ये 3 असम्बलियाँ तो करारदाद पास करे ताकि ये कानून मुल्की कानून बन सके। ये बहुत बड़ा धोखा है, अभी भी हो रहा है। और दूसरी बात, आपने मंसूर अली शाह साहब की बात की, बिल्कुल ये बात PMLN ने भी की थी, ये बात पीपल्स पार्टी ने भी की थी कि इस टेन्योर में इस दफ़ा जब हम चीफ जस्टिस रिटायर होंगे, दूसरा चीफ जस्टिस आएगा, तो वो माजी का जो कानून है सीनियरिटी की बुनियाद पर उसको आने देंगे। उसके बाद जो होगा वो 26वीं तरमीम के मुताबिक होगा, लेकिन उन्होंने वो वादा भी पूरा नहीं किया। तो लिहाजा हम इसलिए पूंक के कदम रखते हैं क्योंकि इस सुराख से जमीयत उलमा इस्लाम को बार बार डसा गया है, तो इसलिए हम भी एहतियात करते हैं। अच्छा, दूसरा हाफिज़ साहब, मैं जो तारीखी तौर पर अगर आप देख लें तो 8 फरवरी वाले मामले में देखें, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया गया। फिर मखसूस नशिस्तें मिलने वाले मामले में वो पेशावर चले गए। पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती, पेशावर हाई कोर्ट ने उसे कलम दिया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया, और फिर 8-5 से जो फैसला आया उसे इम्प्लीमेंट करने के बजाय 7-5 से फैसला दे दिया उसी के हक में, और अब आज़ाद करार दे दिया। जो ही गंडापुर साहब ने अपना इस्तीफ़ा भेजा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, पार्टी पोजीशन जब आई तो सारे उसमें आज़ाद आ गए। अब वो इख्तियार वली साहब कल हमारे प्रोग्राम में फरमा रहे थे कि ये हम तो जायज़ बेनिफिशरी हैं, तो तारीख के औराक भी इसे जायज़ बेनिफिशरी फिर लिखेंगे। आप भी अगर कोलिशन पार्टनर बनते हैं वज़ारत आला की दौड़ में शायद, तो आप भी JUI फे भी इस पे, या आपको लगता है कि इसके बरक्स फैसला आ सकता है मौलाना साहब का कि हम शायद इससे दूर रहें, जैसे कि आपकी बातों से तासुर भी मिल रहा है कि शायद मौलाना साहब फैसला करें कि नहीं, हम इस गेम में नहीं पड़ेंगे और वज़ारत आला ही नहीं बनाने थे जिनका हक है। देखिए, बात यह है कि अगर हम इस निगाह से देखिए, जमीयत उलमा इस्लाम की निगाह से देखिए, और जहाँ तक PMLN की जिस नाम आपने इख्तियार साहब का नाम लिया कि वो हम जायज़ बेनिफिशरीज़ हैं, वो तो उनका मौक़िफ़ है, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम ने मखसूस नशिस्तों के बारे में सिर्फ इलेक्शन कमीशन के हद तक गई। उसके बाद जितने भी पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला हो या सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला हो, फिर दूसरा फ़ैसला हो, या फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन हो, जमीयत उलमा इस्लाम किसी भी महाज पर फ़रीक नहीं बनी। उन्होंने कहा कि जब कोर्ट फ़ैसला करे कि जब पेशावर कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा फ़ैसला दिया, फिर उसी सुप्रीम कोर्ट ने पहले के फैसले के ख़िलाफ़ फिर तीसरा फ़ैसला दे दिया, इलेक्शन कमीशन ने आज उसको आज़ाद डिक्लेयर किया, तो अब इसमें हम क्या कह सकते हैं? आप मुझे बता दें। जब इतने बड़े इदारे इस किस्म के फ़ैसले करते हैं, तो लिहाजा जमीयत उलमा इस्लाम ने सुप्रीम कोर्ट यानी अदालत के महाज पर अपने आप को सरेंडर किया। और फ़रीक कौन थे? फ़रीक तो PTI थी, और दूसरी तरफ से फ़रीक जो भी थे वो थे फ़ैसला करने वाले जजेस साहिबान थे। अब कानून के मुताबिक वो फैसले गलत थे, पेशावर का फ़ैसला दुरुस्त है या सुप्रीम कोर्ट का पहला फ़ैसला दुरुस्त है, इसमें से कौन सा गलत कौन सा दुरुस्त? फिर तीसरा जो फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या वो पहले फैसले के मुकाबले में वो दुरुस्त है या पहले वाला फ़ैसला दुरुस्त है? आज जो उनको आज़ाद डिक्लेयर, मतलब ये है कि एक मलगूबा है ज़ाहिरी तौर पर अगर आप देखें, लेकिन इस मलगूबे से जमीयत उलमा इस्लाम इस माह से फ़िलहाल आपने ख़ुद देखा, ये तो माजी में ये बिल्कुल सरेंडर है। लेकिन जब एक चीज़ का फ़ैसला होता है, मैं उसी पार्लियामेंट में उसको आज़ाद डिक्लेयर किया गया है, जमीयत उलमा इस्लाम इस हक़ में नहीं है कि वो क्या कहते हैं कि आज़ाद अराकीन को साथ में मिला दे, जो हकीकत में वो PTI की है। मकसद सिर्फ ये हो कि हमने अपनी अक्सरियत को साबित करना है। ये तो अगर ये हम करते तो 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमत ये कर सकती थी, हुकूमती पार्टियाँ PTI से कुछ लोगों को वो ले सकते थे, लेकिन हम ये नहीं चाहते थे कि एक पार्लियामेंट, एक मुक़द्दस ऐवान में जमहूरियत के ख़िलाफ़, और आवाम पहले से इस पार्लियामेंट पर आवाम को एतमाद नहीं है, फिर हम एक ऐसी उसूल बना दे जिसमें सौदागरी और ख़रीद फ़रोख्त की बू आती है, तो जमीयत उलमा इस्लाम इसका हिस्सा कैसे बन सकती है? लिहाजा वो आज़ाद अराकीन अपने ज़मीर के मुताबिक जो भी फ़ैसला करते हैं वो उनकी मर्ज़ी है। अलबत्ता जमीयत उलमा इस्लाम अभी तक फ़ैसला नहीं कर चुकी है कि क्या सूरत हाल आगे बनेगी, उसके मुताबिक जमीयत आगे बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया हाफिज़ अब्दुल्ला साहब जी, JUI फे के बड़े मोतबर नाम और बड़ी डिटेल से बता रहे थे। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे जी, हमारे साथ रहिए।
بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ فواد چودھری صاحب موجود ہیں. آپ سابق وزیر ہیں, سینئر سیاستدان ہیں. چودھری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ابھی کے پی کی صورتحال کیا آپ دیکھ رہے ہیں, اور علی امین صاحب کو ہٹائے جانے کی ایگزیکٹلی جو وجہ آپ تک پہنچی وہ کیا ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر؟ دیکھیں فہد, بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹانے کی جو وجوہات ہیں وہ تو مطلب ایسے واضح تھی. مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے سے ہی میں نے تو کہا تھا کہ یہ کوئی معجزہ ہی ہوگا کہ علی امین اب اپنی سیٹ پہ کنٹینیو کر سکیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا, اور پوری جو خیبر پختونخوا ہے, پاکستان ہے, خود عمران خان ہے, اس لیے وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے کہ وہ جیل میں عمران خان کو اور پارٹی کو کوئی ریلیف دلوا سکیں. اب ریلیف دلوانے کے دو طریقے تھے, یا تو انگیجمنٹ ہوتی اور یا وہ کچھ چیلنج کھڑا کر پاتے وفاقی حکومت کے سامنے کہ وہ ریلیف دینے کے لیے کوئی بات چیت کرتی. اب بیسیکلی تو علی امین نہ انگیجمنٹ کر پائے اور نہ ہی وہ کوئی چیلنج کھڑا کر پائے. تو جو مایوسی ہے ان سے وہ اس لیے زیادہ بڑھ گئی, اور پھر ظاہر ہے کہ جب وہ آپ جس مقصد کے لیے آپ وزیر اعلیٰ بنے ہیں یا سیٹ پہ آئے ہیں, جب آپ وہی پورا نہیں کر سکتے تو آپ کیسے کنٹینیو کر سکتے ہو؟ ٹھیک. اچھا چودھری صاحب, اس دورانیے میں بشرا بی بی جب جیل سے باہر رہیں تو علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اپنی نجی محفلوں میں بھی, دیگر ٹاکس میں بھی اس کا کریڈٹ بھی لیتے رہے کہ میں نے انہیں آزاد کروانے میں بڑا رول پلے کیا ہے, اور وہ ڈیل بریک کرنے میں بھی بڑا ان کا رول تھا. لیکن وہاں پرابلم یہ آیا, کہا یہ گیا کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں زباں بندی نہ کر سکیں, کچھ ایسی باتیں بھی آئیں رپورٹ. تو وہ اس حد تک تو کامیاب رہے تھے کہ بشرا بی بی صاحبہ آزاد ہوئی تھیں, یا آپ سمجھتے وہ بھی نہیں کریڈٹ ان کا؟ نہیں, بات یہ ہے کہ یہ تو ڈیفینیٹلی دیکھیں ان کی اپنی سائڈ کی باتیں ہوں گی, اور وہ سمجھتے ہوں گے کہ انہوں نے بہت کچھ کیا ہے, اور ان کی جو ناکامی ہے اس کی وجوہات دراصل وہ ذمہ دار نہیں ہے. بٹ فیکٹ از کہ جو عمران خان کو تو ہم ریلیف نہیں نہ دلا پائے, اور جو پھر واقعات ہوئے, پھر باقی جو ان کی ایک ٹینشنز بڑھ گئیں بشرا بی بی سے بھی, علیمہ بی بی سے بھی, پارٹی میں. پھر ان کا ایک اور بڑا فیلئر یہ ہوا کہ جو پارٹی سینئر لوگ تھے خیبر پختونخوا کے, وہ کوئی کسی کو بھی ساتھ نہیں رکھ سکے. سو پارٹی کے اندر بھی انہوں نے پھر وہ شیخ وقاص کو امپورٹ کر لیا انہوں نے پنجاب سے, اور ان کی جو کچن کیبنٹ تھی وہ بھی ان ایکسیپٹیبل تھی پی ٹی آئی کے پی کے کو. اس کی وجوہات تو پھر بے شمار ہو سکتی ہیں نا, جانے کی بھی اور چیزوں بھی کو, لیکن سمپل ہے جب آپ عمران خان کو اور پارٹی کو ریلیف نہیں دلا پائے تو پھر آپ کیسے رہیں گے؟ اب کے پی میں سہیل افریدی صاحب کی آپ رستے میں کوئی رکاوٹ دیکھ رہے ہیں, یا جیسے کہ کل اختیار ولی صاحب ہمارے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ سرپرائز ہمارا ریڈی ہے, جے یو آئی فے سے بھی مل رہے ہیں, وہ سارے کولیشن پارٹنرز اکٹھے کر رہے ہیں, تو اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہاں سارے آزاد ہیں, پھر وہ فلور کراسنگ کا تو ایلیگیشن ہی کوئی نہیں لگے گا, بائی ڈیزائن انہیں وہ سہولت حاصل ہے. وہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ جو ہمارے رولرز ہیں ان کا جو پالیسی ہے نا, یہ جو خیبر پختونخوا کو لے کے, افغانستان کو لے کے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو اگر آپ اس میں مائنس بھی کر دیں تو کے پی میں کوئی گروپ اس پالیسی کو کندھا دینے کے لیے تیار نہیں ہے. سو جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, پی ایم ایل این تو کے پی میں سٹیک ہولڈر نہیں ہے, وہ تو صرف ہزارہ کی حد تک ایک دو سیٹوں کے اوپر ان کی اہمیت ہے, باقی تو اس طرح کی ان کی اہمیت ہے نہیں, انہوں نے اپنے آپ کو ختم ہی کر لیا. سو جے یو آئی ایف کے سے اگر آپ یہ توقع کریں کہ وہ حکومت بنائیں گے اور حکومت بنا کے آپریشن کی حمایت کر دیں گے تو ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہوگا, بہت ناممکن. ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو جے یو آئی ایف کے لیے تو پی ٹی آئی سے بھی زیادہ آپریشن اور افغانستان کے ساتھ اس طرح کی جو معاملات ہیں وہ بڑا مشکل ہیں, کیونکہ ان کے تو تعلقات بہت, ان کے مذہبی تعلقات ہیں, ان کے ایک بہت ہی تعلیمی تعلقات ہیں, ان کے سیاسی تعلقات ہیں. سو بڑا مشکل ہے. سو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ جو بھی لوگ پالیسی بنانے والے ہیں وہ اس چیز کو کیوں نہیں دیکھ رہے کہ پی ٹی آئی کو تو چلیں جی آپ کی لڑائی ہے, اس کو آپ فارغ کر دیں, عمران خان بھی پسند نہیں ہے, فلانا بھی نہیں ہے, لیکن باقی کون اس کے پی کا کون سا سیاسی گروپ ہے جو آپ کی حمایت کرے گا؟ پی ایم ایل این تو کے پی کا گروپ نہیں ہے. ٹھیک. اچھا چودھری صاحب, آپ کے دور کی جو بار بار ایلیگیشن لگتا ہے, کل بھی پریس ٹاک کے اندر بھی یہ تذکرہ بار بار رہا کہ عمران خان کی پالیسی یا اس دور میں جنرل باجوہ صاحب کی پالیسی, اس میں دہشت گردوں کی آباد کاری کی گئی وہاں,
اس طرح کے ایلیگیشن بہت سارے جرنلسٹوں نے جنرل باجوہ کی بہاف پر اس کو خبر کی صورت میں بھی دیا کہ جنرل باجوہ کہتے ہیں میں پارلیمنٹ میں آ کے بتانے کو تیار ہوں کہ ایسا کچھ ہوا نہیں تھا. آپ ایگزیکٹلی بتائیے کہ اس دور میں یہ ایلیگیشن کیوں لگتا ہے آپ کی گورنمنٹ پہ یا باجوہ صاحب کے جو رجیم ہے اس پر یہ ایلیگیشن کیوں لگتا ہے؟ ایلیگیشن نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک فیکٹ ہے. فیکٹ یہ ہے کہ عمران خان کی اور ایون جنرل باجوہ کی جو پالیسی تھی ٹورڈز افغانستان ٹورڈز یہ وہ بات چیت کر کے ہی معاملات کو سنبھالنا چاہتے تھے. اور عمران خان تو اب بھی آپ کے سامنے وہ یہی بات انہوں نے کل بھی کی ہے. تو یہ ایلیگیشن تو نہ ہوا نا. ایلیگیشن تو تب ہوا کہ ایک الزام لگا رہے ہیں دوسرا انکار کر رہے ہیں. وہ تو انکار کر ہی نہیں رہے. پرابلم جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ افغانستان کی حکومت نے پاکستان کے ساتھ اٹھایا تھا اور جو ہماری اس وقت کی جو قیادت تھی اس کے ذریعے یہ بات جو ہے وہ سول گورنمنٹ تک پہنچائی گئی کہ جناب یہ پاکستانی ہیں اور آپ ان کو سیٹل کریں. تو اس تجویز کے اوپر بہت غور و خوض ہوا. جب ہم یہ کے پی میں اپنی پارٹی کے ساتھ خان صاحب چونکہ مطلب مجھے تھوڑا ایڈوانٹیج یہ تھا کہ میں تقریباً ہر ہی میٹنگ میں نے اٹینڈ کی ہے. تو وہ جب اس میٹنگ میں لے کے گئے تو وہاں پہ نور اللہ قادری صاحب ہوں مراد سعید ہوں مطلب شیریں مزاری وغیرہ تو پہلے ہی خلاف تھے بیکاز وہ تو اپنے ان کا ایک سٹانس ہے اس کی وجہ سے خلاف تھے. لیکن یہاں پہ کے پی پارٹی جو تھی انہوں نے بتایا کہ سیٹلمنٹ جو ہے ان علاقوں میں یا ان کے گاؤں میں بڑی مشکل ہے. اور دیکھیے نا اور بات بھی ان میں وزن بھی تھا. مثال کے طور کے اوپر اگر اس وقت بہت سارے پاکستان میں لاہور میں جلندھر سے آئے ہوئے مہاجر ہیں اگر یہ واپس چلے گئے تو مجھے بتائیں نا یہ جلندھر میں کدھر جائیں گے یا لاہور میں سکھ واپس آ جائیں تو وہ کدھر جائیں گے. سو پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک بڑا کمپلیکس ایشو ہے. یہ کوئی اتنا اسٹریٹ فارورڈ ایشو نہیں ہے. الٹیمیٹلی اس کا سلوشن جو ہے وہ خالی جنگ میں بھی نہیں ہے لیکن خالی یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو فورس استعمال نہیں بھی کرنی ہے. اٹ لائز سم ویئر ان مڈل. لیکن انفارچونیٹلی اس کے اوپر کچھ زیادہ پالیٹکس زیادہ ہو رہی ہے اور سنجیدہ کوشش جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. اور اس کے اوپر تو آپ 1 گھنٹے کا پروگرام کر سکتے ہیں. میں آپ کو کہوں گا کہ آپ بیرسٹر سیف کے ساتھ محمد صادق کے ساتھ ان لوگوں کو آپ بلائیں اور ایون موئز کو بلائیں اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ کتنا کمپلیکس اور یہ ساری تجاویز تھیں جو ٹیبل پہ تھیں لیکن بہرحال ہمارے دور میں یہ امپلیمنٹ ہو نہیں سکی. بعد میں رانا صاحب کی میں نے انٹرویو اور مریم اورنگزیب کا وہ سنا پریس کانفرنس جس میں انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی حکومت میں وہ لے کے آئے ہیں. بہرحال ہماری حکومت تک یہ معاملہ جو ہے وہ بھی صرف تجاویز کی حد تک ہی تھا. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل فیض چونکہ پاور میں تھے جنرل باجوہ رول کر رہے تھے تو انڈر کارپٹ بھی اس پر پھر عمل درآمد نہیں ہوا تھا اس دور میں جب سول گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ نہیں کرنا تو پھر نہیں ہوا تھا؟ نہیں دیکھیں اس وقت تک تو طے ہی نہیں ہوا تھا نا. طے ہی نہیں ہوا. جنرل باجوہ یا جنرل فیض یا عمران خان جب ایک فیصلہ کر لیتے تو پھر اس پہ امپلیمنٹ ہونا تھا نا. تو ہمارے دور میں تو یہ فیصلہ ہی نہیں ہوا تھا. وہ فیصلہ بعد میں جو ہے وہ یہ رانا صاحب نے بتایا. ظاہر ہے اس کا تو مجھے پتہ نہیں کہ ان کی حکومت میں کیا اس پہ بات ہوئی کیا ہو. ٹھیک. اچھا اب سہیل افریدی شوری صاحب یہ چوائس آپ کے نزدیک کیسی چوائس ہے اور یہ کتنا امپیکٹفل پھر ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے جو بات کی وہ بڑی جینین ہے کہ بھائی تحریک انصاف کو تو سب سے پہلے کسی بھی جماعت کا لیڈر اور قیادت جب جیل میں ہوتی ہے تو جماعت سب سے پہلے کوشش کرتی ہے کہ وہ قیادت باہر نکلے. تو سہیل افریدی بانی پی ٹی آئی کو جیل سے نکلوا لیں گے اگر یہ بن جاتے ہیں وزیر اعلیٰ؟ دیکھیں نا اب میں نے جیسا آپ کو کہا کہ 2 ہی طریقے ہیں نا. یا آپ انگیجمنٹ کریں گے اور یا آپ چیلنج کھڑا کریں گے. سو اگر سہیل آفریدی صاحب سے آپ انگیجمنٹ نہیں کرتے تو وہ چیلنج کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ علی امین گنڈا پور نہیں کھڑی کر سکے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں کتنے ناکام ہوتے ہیں. بہرحال توقع تو ان سے یہی ہوگی نا کہ یہ ایک چیلنج کھڑا کر سکتے. اور دوسرا چوری صاحب یہ عمران خان اس وقت جیل میں بیٹھے کیا سوچ رہے ہیں؟ اگر آپ ریڈ انہیں کرتے ہیں بہت سارا ٹائم سر زندگی کا آپ کا ان کے ساتھ گزرا بہت ساری فیصلہ سازی میں آپ کی مشاورت شامل تھی. وہ ایگزیکٹلی سسٹم کو کیسے ریڈ کر رہے ہیں کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں تو معروضی حالات سارے سسٹم کے ساری چیزیں بدل چکی ہیں. گورنمنٹ انٹرنیشنل امور پہ کھیل رہی ہے حالات بدلے ہوئے ہیں سارے. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان تو جو ان کے بیانات سے لگ رہا ہے اور جو میں 2-2.5 مہینے پہلے جو ان سے میں ملا ہوں وہ تو ظاہر ہے کہ اپنے موقف کے اوپر قائم ہیں اور وہ وہاں سے بالکل پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. اور دوسری طرف سچی بات یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان سے زیادہ پرابلم اس وقت یہ ہے
کہ اس وقت جو ہمارے رولرز ہیں وہ بالکل لچک دکھانے کو تیار نہیں ہیں، اور وہ کسی قسم کے مذاکرات کو، پولیٹیکل پروسیس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم نے 2-3 سال ڈنڈے سے چلایا ہے، آگے بھی ایسے ہی چلنا چاہیے اور ہم چلا لیں گے. اکانومی بھی ہم نے ٹھیک کر لی ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہم نے ٹھیک اپنی طرف لے آئے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے. تو اس لیے سچی بات یہ ہے کہ ٹیمپریچر نیچے لانا تو حکمرانوں نے ہے نا. عمران خان کیسے ٹیمپریچر نیچے لا سکتے ہیں؟ اگر عمران خان ابھی ٹیمپریچر بھی نیچے لے آئے اور بات چیت پھر بھی نہ ہو تو پھر مطلب ان کی سیاست کا کیا ہوگا؟ سو اوبیسلی اگر آپ ٹیمپریچر نیچے لانے ہیں تو اس کے لیے تو ذمہ داری حکمرانوں نے کرنی ہے، انہوں نے ٹیمپریچر نیچے لانا. آخری بات چوری صاحب، 2.5 مہینے پہلے جو آپ کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی، ایگزیکٹلی جو باتیں آپ بتا سکیں، کیا بات ہوئی، کیا ڈسکشن ہوا؟ دیکھیں میں نے تو ان کو یہی عرض کیا تھا کہ دیکھیں ہم پولیٹیشین ہیں، ہم بندوق میری کنپٹی سے لگی ہوگی تو میں کیسے پالیٹکس کروں گا. رائٹ. اگر ہمیں پی ایم ایل این جو ہے، ہمیں اس سے ایک چیز ضرور ان کی ایڈمائر کرنی چاہیے کہ انہوں نے بھی اپنی سپیس کریٹ کی تھی، اور ہمیں بھی اپنی سپیس کریٹ کرنی چاہیے. اور میں نے اس لیے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ مہربانی یہ کریں کہ آپ میرے ذمہ لگا دیں، 2-3 اور لاکھ لے دیں، میں آپ کو 3 مہینے میں گرینڈ اپوزیشن الائنس بھی بنا دوں گا، ہم بات چیت بھی شروع کر لیں گے اور ہم سپیس کریٹ جو ہے وہ اپنے لیے کریں گے. لیکن اگر مجھے جو ہے وہ سپیس ہی نہیں ملے گی، مجھے اسٹیبلشمنٹ نے پالیٹکس کرنے ہی نہیں دینی، تو میں کیسے کروں گا؟ میں تو نہیں کر سکتا، نہ میری یہ کیپیسٹی ہے کہ میں بندوق اٹھا کے پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں یا میں کوئی باغی گروپ جوائن کر لوں. دیکھا مجھے تو چلانی نہیں آتی بندوق کی. اور پھر یہ علیحدہ بات ہے کہ مجھے جب ریپلیس وہ کر دیتے ہیں تو میری جگہ بندوق والے لے لیں، لیکن پھر وہ بندوق والے جانے اور یہ بندوق والے جانے، میں تو پھر بھی اسٹیک ہولڈر نہیں. سو ایز اے پولیٹیشین میرا کام یہ ہے کہ میں نارمیلسی واپس لے کے آؤں، اور نارمل حالات میں ہمیں پالیٹکس جو ہے وہ ہو تاکہ کچھ ہماری سپیس بنے. وہ کافی میں نے تو ان سے بحث کی اور انہوں نے مجھے کہا اچھا مجھے سوچنے دو، لیکن ظاہر ہے وہ پھر بعد میں تحریک شروع ہو گئی اور ہمیں پھر ملنے بھی نہیں دیتے کہ ہم کوئی اپنی بات اور ایکسپلین کر سکیں. کوئی ان کو جو ہے وہ ایک انڈیویجول ملاقات کا جو ایک ہوتا ہے کہ ہم ان سے بات کر سکیں، ان سے کوئی اپنے لاجک جو ہے وہ ان کو سب بات کر سکیں، وہ ظاہر ہے ہمارے پاس یہ سہولت ہے نہیں. اور جن کے پاس سہولت ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو یہ ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ جاتے ہیں ان کو ظاہر ہے وہ تو ابھی بچے ہیں، ان کو کیا پتہ. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب جی، سینئر سیاستدان، سابق وزیر، بڑی ڈیٹیل سے ڈسکشن کر رہے تھے. بریک ایک پروگرام میں شامل کریں گے جی، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے سلیم بخاری صاحب، سینئر تجزیہ کار، سینئر جرنلسٹ. سر بہت شکریہ بخاری صاحب وقت دینے کے لیے. میں سمجھنا سر یہ چاہ رہا ہوں کہ ابھی کے پی کے میں جو وزارت اعلیٰ کا معاملہ ہے، جو معمہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف وزیر اعلیٰ اپنا لگا پائے گی یا کوئی رکھنا، کوئی رکاوٹ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ جیسے کہ کل بڑی کھل کے باتیں بھی ہوئیں، وہاں جو پریسر تھا پشاور میں بڑی ڈسکشن ہوئی، بہت سارے صحافیوں نے سوالات بھی کیے، تو بیانیے کے ساتھ تصادم آ رہا ہے. وہاں آپریشن چونکہ ہونا ہے تو تحریک انصاف کے بہت سارے مسائل ہیں. پھر سارے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس طرح تو آپریشن ہی کنٹینیو کرنا ممکن نہیں رہتا جب اسے لوکل سپورٹ ہی حاصل نہ ہو، آپریشن کا کوئی اسے اونرشپ لینے والا بندہ کوئی نہ ہو. تو اس پہ کیا گائیڈ سر پلیز کیجئے. بہت شکریہ آپ کا فہد، آپ نے یاد کیا مجھے. گزارش یہ ہے کہ اس کو 2 طرح سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک تو جس پریسر کا آپ ذکر کر رہے ہیں، میرے خیال سے بہت دیر کی مہرباں آتے آتے کے مصداق، بہت دیر سے یہ گفتگو یہ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی. جس طریقے سے اس آپریشن استحکام پاکستان کی ریزسٹنس ہو رہی تھی کے پی کے میں، اور جس طرح کھلے عام کہا جا رہا تھا کہ یہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے، جس طریقے سے جیل میں بیٹھے قیدی نمبر 804 ہدایات جاری کر رہے تھے، اس کے حوالے سے تو اگر آپ دیکھیں تو ایک اکائی کی فیڈریشن کے ساتھ لڑائی چل رہی تھی جو نہ آئین کے تحت جسٹیفائیڈ ہے نہ ایون ادروائز. کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ دہشت گردی کے فتنے سے ہم نے جان چھڑانی ہے تو پھر اس کے اندر ملک کے اندر سے اگر مداخلت ہو یا مزاحمت ہو تو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں. ایک دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو ہمدرد ہیں یا سہولت کار ہیں یا کسی بھی طریقے انداز میں ان دہشت گردوں کے ساتھ جڑے ہیں، ان کو اب ہم حکومت کے پاس تو نہیں لگنے دیں گے. یہ وہ سوال کا جواب ہے جو آپ نے چیف منسٹر کے حوالے سے پوچھا. تو کوئی لگی لپٹی نہیں رہنے دی. انہوں نے بالکل واشگاف الفاظ میں کہا کہ وہ لوگ جو دعوے دار ہیں کہ ہم تو جن کے خلاف ایکشن ہوتا ہے ان کے گھروں والوں کو جا کے کمپنسیشن ان کے گھر پہنچا کے آتے ہیں،
ان کو تو ہم حکومت میں نہیں آنے دیں گے، کیونکہ کوئی انڈیویجول، یہ اشارہ تو ویسے بانی پی ٹی آئی کی طرف تھا، لیکن جب آپ اس کی بات کر دیتے ہیں تو پھر نیچے تو کوئی میٹر نہیں کرتا. انہوں نے کہا کوئی شخص جو ہے وہ ریاست سے بڑا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک باقاعدہ بیک گراؤنڈ ہے. کیوں پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے اتنا ریزسٹ کرتی رہی ہے اس دہشت گردی کے خلاف آپریشن کی کیمپین کو؟ اس نے ایک تو ان کا اپنا چیف منسٹر کھا لیا، اس لیے کہ علی امین گنڈا پور جو بانی پی ٹی آئی کی مرضی سے تعینات ہوئے تھے، مرضی سے ہی قائم دائم رہے اور ان کی مرضی سے ہی ان کو ہٹا دیا گیا. اس کا واحد قصور یہ ہے کہ اس نے ان دہشت گردوں کو اور ان کے سہولت کاروں کا ساتھ دینے سے انکار کیا. یعنی اس نے ریزسٹنس ختم کر دی آفیشیل لیول کے اوپر ایز فار ایز دا پروونس آف کے پی کے واز کنسرن کہ جناب ہم ریزسٹ نہیں کریں گے، جو لوگ دہشت گرد ہیں آپ کریں ان کے خلاف آپریشن. دس ٹک ہز جاب. اس نے ان کو وزارت اعلیٰ کے عہدے سے جو ہے ہٹا دیا. ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیے اب اس کی مختلف انٹرپریٹیشنز کی جا رہی ہیں. جو سب سے زیادہ اہم انٹرپریٹیشن ہے فہد وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی ایک بڑی تعداد، چاہے وہ افغان ریفیوجیز ہیں یا افغان ریفیوجیز وہ جو ایک کارڈ ہے پرماننٹ ریزیڈنٹ کارڈ اس کے اوپر رہ رہے ہیں، یا ٹی ٹی پی کے وہ دہشت گرد یا وہ جنگجو جنہیں لا کے بانی پی ٹی آئی نے بسا کے باقاعدہ پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ 40,000 کے قریب ہم لوگوں کو لا کے بسا رہے ہیں، جن میں 7-8 ہزار کے قریب جنگجو ہیں. یہ میرا بیان نہیں ہے، یہ باقاعدہ ویڈیو موجود ہے، آپ گوگل پہ جا کے دیکھ لیجئے، اس کو یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیجئے. تو میں یہ کہنے میں جا بجا ہوں کہ ایک بڑی تعداد میں یہ لوگ جو ہیں وہ اس حکومت کے ووٹرز بھی تھے، اور یہی وجہ ہے حکومت کی طرف سے ان کی سرپرستی یا حکومت سے متعلق لوگوں کی طرف سے ان کی سرپرستی. اب اس سرپرستی کا انعام ہی ملا ہے جو افریدی صاحب کا نام آ گیا، سہیل افریدی کا، ایز پرپوزڈ یا نومینیٹڈ چیف منسٹر آف پنجاب آف کے پی کے. لہٰذا یہ تو پاور دیٹ بھی نہیں ہونے دے گی. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو کل کا پریس کانفرنس تھی یہ صرف فوج کی پریس کانفرنس تھی، بالکل نہیں. یہ میرے خیال سے اسٹیٹ کی طرف سے، اس کے ایک آرگن کے ایک سینئر افسر کی طرف سے یہ ریپرزنٹیشن تھی. اور اگر آپ نے ان کی گفتگو غور سے سنی ہو تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کوئی آسمان سے اتری ہوئی چیز یا کوئی باہر سے لا کے بٹھائی ہوئی چیز نہیں ہے، ایک آرگن ہے اسٹیٹ کا. لہذا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فوج یا اسٹیبلشمنٹ کیا کہہ رہی ہے، ان کا اسٹیٹ، ریاست کی بات انہوں نے کی. میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سٹانس جو ہے یہ بالکل ان دا اسپرٹ آف پاکستانز ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور اس کی آئیڈیولوجیکل باؤنڈریز جو ہیں اس کے تحفظ کے لیے ضروری تھا. اس میں مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے. جی اچھا بخاری صاحب، جو اہم ترین نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں بہت بڑے سٹیک ہولڈر ہیں جے یو آئی فے والے. اب جے یو آئی فے کی جو پالیسی ہے کہ وہ ان حالات میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ وزارت اعلیٰ لے لیں یا کولیشن پارٹنر اس طریقے سے بن جائیں کہ وہاں سہیل افریدی کا رستہ روکیں اور پھر آپریشن کی حمایت بھی کریں، کیونکہ ان کے تو لنکیج اور جو معاملات ہیں افغان وہاں کے لوگوں کے ساتھ وہ تو آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے. تو پھر اگر گورنمنٹ کوئی سرپرائز لے کے بیٹھی ہے، جیسے کل ہماری پروگرام میں اختیار ولی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم سرپرائز دینے والے ہیں، فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقاتیں ہوئیں، تو پھر کیا سرپرائز ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ سہیل افریدی صاحب کا رستہ روکنا گورنمنٹ کے لیے کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں ہے، اور وہاں فارورڈ بلاک راتوں رات کریٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں لگ رہا. آپ کا کیا خیال ہے اس پہ؟ کیا آپ کیا گائیڈ کر سکتے ہیں مزید؟ دیکھیے، ایک تو اس کا راستہ ہے کانسٹیٹیوشنل. یہ جو ہم گورنر رولز کی بات کرتے ہیں نا، یہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے. یہ فوجی کسی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کا آرڈیننس نہیں ہے. دس از پرووائڈیڈ ان دا کانسٹیٹیوشن کہ کسی بھی صوبے کی حکومت اگر ناکام ہو جائے، اگر اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو، اگر دہشت گردی کو تحفظ فراہم کرے تو وہاں گورنر رول لگایا جا سکتا ہے. یہ تو ہے وہ سرپرائز جو وہ لے کے بیٹھے ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت فوری تقاضا یہ ہے کہ سہیل افریدی کی بجائے کسی اور شخص کو نومینیٹ کر دیا جائے جس کی بیک گراؤنڈ یہ نہ ہو کہ وہ ان کا سہولت کار رہا ہے یا ان کو سرمایہ فراہم کرتا رہا ہے یا کر رہا ہے. ایک تو آپشن یہ ہے. دوسرا آپشن جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا مولانا فضل الرحمان والا، دیکھیے ان کے ملاقاتوں میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کوشش کی جا رہی ہے وہ اس کا حصہ ہے. گورنر کے ساتھ ان کی کل کی ملاقات لے لیجئے، اس کے بعد ساری اپوزیشن جماعتوں کا اکٹھا ہونا لے لیجئے، پھر سب جماعتوں کی طرف سے اپنے ایم پی ایز کو کہنا کہ وہ شہر میں موجود رہیں، اس کو لے لیجئے. تو یہ بھی ایک آپشن ہے
لیکن یہ فوری طور پر مجھے اس لیے امپلیمنٹ ہوتا دکھائی نہیں دیتا کیونکہ 92 تعداد ہے ایم پی ایس کی کے پی کے اسمبلی میں پی ٹی آئی سپورٹر جن کو اب آپ آزاد کے نام سے جانتے ہیں. بالکل ایسے دو چیزیں جس کا پہلے امکان نہیں تھا اس کا امکان اب ہے. پہلے کوئی بھی ایم پی اے جو ہے وہ اپنی پارٹی کی مرضی اور منشا کے خلاف ووٹ دیتا تو ڈی سیٹ ہو جاتا. اب ایسا نہیں ہوگا کیونکہ انڈیپینڈنٹ تو انڈیپینڈنٹ ہے جس کو مرضی ووٹ دے. تو یہ ایک بہت بڑی نئی صورتحال ہے. دوسری بات یہ فارورڈ بلاک میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک نیا فارورڈ بلاک بنانے آپ کے پاس اتنی میجورٹی ہو تو وہ تو کانسٹیٹیوشنل ہے, لیکن اگر آپ اس قسم کی کوششوں میں ملوث ہوں تو اس کی اجازت پارٹی اور پارلیمانی پارٹی جو ہے پارٹی کی وہ نہیں دیتی. وہ قدغن بھی سر پر سے ہٹ گیا. تو صورتحال بڑی اوپن ہو گئی ہے. میرے خیال سے ولنریبلٹی جو ہے پی ٹی آئی کی وہ اور زیادہ اسپیکٹرم اس کا کھل گیا ہے. اب اس پارٹی میں سرپرائزز کے علاوہ اب کچھ نہیں ہے. اچھا بخاری صاحب, اور میں آپ کو اس کی ایک وجہ بتاتا چلوں مختصراً ٹائم. جی پلیز جی آپ پوچھیے, آپ پوری بات پوری کر لیجئے. وہ وجہ یہ ہے, دیکھیے جو بانی پی ٹی آئی ہیں انہوں نے ماضی میں بھی ایسے اقدامات کیے ہیں جو نہ آئینی ہیں نہ ان کی کوئی روایت موجود ہے. یہی کچھ وہ اب کر رہے ہیں. دیکھیے اقتدار سے ہٹنے سے پہلے, عدم اعتماد پاس ہونے سے پہلے انہوں نے پنجاب اسمبلی توڑی, انہوں نے کے پی کے اسمبلی توڑی, نیشنل اسمبلی توڑی, کے پی کے اسمبلی پنجاب اسمبلی توڑی. کیا ملا سوائے نقصان کے اور اپنی قوت کو کم کرنے کے انہوں نے کچھ نہیں کیا. اب وہ یہی کام پھر دوبارہ کر رہے ہیں. اپنا چیف منسٹر جو میرے خیال سے پی ٹی آئی کا پوسٹر بوائے تھا, یہ جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں ان کے جیل میں جانے کے بعد سے, اس میں سے اگر علی امین گنڈا پور کو آپ نکال دیں تو پیچھے کچھ نہیں ہے. جو ہی علی امین گنڈا پور نے تھوڑے سے اپنے پر سکیڑے, آپ دیکھ لیجئے گا پچھلی 20 مرتبہ کی کالز جو ہیں اس کے اوپر کوئی شخص نہیں نکلا, نہ پنجاب سے, نہ سندھ سے, نہ بلوچستان سے. اور جو جلسے ہوئے پشاور کے اندر جہاں ان کی حکومت ہے ان کا حال بھی آپ کے سامنے ہے. تو اگر بانی پی ٹی آئی اس قسم کا ایڈونچرزم کرتے جائیں گے تو وہ اپنی قوت کو بھی کم کرنا ہے. ابھی آپ دیکھیں انہوں نے پارلیمنٹ سے سارے قائمہ کمیٹیوں کے استعفے دلوا دیے. تو کس کا نقصان ہوا؟ یہ پارٹی سکڑی ہے. تو یہ صورتحال اگر یہ خود بانی پی ٹی آئی کر رہے ہیں تو پھر کسی کو تو کوئی سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی اچھا, جیسا آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ نام اگر واپس لے لیا جائے تو آسانیاں بڑی ہو جائیں گی, تو وہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر ہی تو یہ نام باہر آیا ہے. اور اگر نام چینج ہی کرنا ہوتا تو وزیر اعلیٰ گنڈا پور وہ کیوں تبدیل کرتے؟ وہ تو پھر ٹھیک کام ہی کر رہے تھے. تو میرا خیال آپ کی جو بات ہے وہ درست تو ہے, لیکن شاید یہ نام واپسی والا فارمولا چلے نہ. شاید میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں اس کو. ابھی تک 3 نام آلریڈی گردش کرنے شروع ہو گئے ہیں کہ 3 نام نئے جو ہیں وہ مانگ لیے گئے ہیں اور وہ سرکولیشن میں ہیں. تو نام تبدیل کرنے کی ایفرٹ تو پی ٹی آئی کے اندر موجود ہے. لیکن آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں جانتا ہوں کہ خان صاحب جو ہیں وہ ایک بہت ضدی انسان ہیں, اتنے آرام سے اپنی چیزوں کو واپس لینے کے عادی نہیں ہیں. لیکن حال ہی میں بہت سی چیزوں سے میں نے ان کو واپس ہوتے دیکھا ہے. پہلے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ اس فوجی اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں ہو سکتی کیونکہ انہوں نے تو میری حکومت گرائی ہے. پھر اس کے بعد 4 خط لکھ کے بیگنگ کی باقاعدہ کہ فوجی قیادت ان سے بات کر لے. جب وہاں سے کچھ نہیں ملا تو پھر انہوں نے کہا سیاسی حکومت سے بات کر لیں. تو یہ جو آگے پیچھے جانے کا پوائنٹ آ گیا, بالکل آ گیا. ٹائم آج بخاری صاحب بہت شکریہ جی. سلیم بخاری صاحب جی بڑے سینئر اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. فات شہباز خان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے مان.